अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब ज़ुल जलाल के सबसे नेक बंदों हज़रात अंबिया कराम के ख्वाब में भी सदाकत पर व मंजिला वही के और रब ताला के बिला वास्ता अमर के दर्जे में होते हैं। आपने ख्वाब में देखा कि आप रब के हुज़ूर कुर्बानी पेश करने के लिए अपने नूर नज़र को ज़िबा कर रहे हैं और बाद में इनकी लाश को जला रहे हैं, जैसे कि इस ज़माने में कुर्बानी पेश करने का दस्तूर था कि बाद में इसको जला दिया जाता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ये बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जैसे कि आगे चलकर हम इसे बयान करेंगे। आपने लब्बैक को सादेक कहते हुए अमर इलाही के लिए सर तस्लीम खम कर दिया और अपने फर्माबरदार फर्जंद के आगे मामला पेश किया और इसकी राय दरियाफ्त की कि ए जाने पदर, देखा तो ख्वाब है पर है तो खुदा का हुक्म, कहो क्या कहते हैं। बेटे ने सआदत का सबूत देते हुए वालिद साहब को हुक्म इलाही बजा लाने को कहा और कहा, अब्बा जान, खुदा ने जो हुक्म दिया है इसे पूरा कीजिए। अगर ये खुदा की मर्ज़ी है तो देख लीजिएगा कि मैं कैसे सब्र करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि आप अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। बेदार होने पर यह ख्वाब बेटे को सुनाया तो बेटे ने वालिद को इस बात पर उभारा कि आप ख्वाब को पूरा कीजिए। चुनाचा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए छुरी हाथ में ली ताकि बेटे को ज़िबा करना शुरू करें, तो रब ज़ुल जलाल ने निदा करके मज़ीद कदम आगे बढ़ाने से मना कर दिया और आपने ज़िबा करने के लिए मुस्तैद होकर ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। फिर आपने पास ही एक मेंढा खड़ा देखा। आपने बेटे के बदले में इसको ज़िबा कर दिया। कुरान करीम की वो सब आयत जो ख़ास ज़िबा के इस वाक़े को बयान करती हैं, इनमें से इस अजीम लड़के के नाम की सराहत नहीं, लेकिन आयत का सियाक और फिर इसके वाक़े के ज़िक्र के बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बशारत कि ये दोनों बातें इस बात को बेगुबार साबित करती हैं कि ये अजीम फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे और वो वही ज़बी हैं, ना कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इरशाद बारी ताला है, मुझे लड़का अता कर जो नेकों से हो। तो हमने इसे एक बहुत बुर्दबार लड़के की बशारत दी। फिर जब वो इसके साथ दौड़े धूप की उम्र को पहुंच गया तो इसने कहा, ऐ मेरे छोटे बेटे, बिलाशुबा मैं ख्वाब में देखता हूँ कि बेशक मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, तू देख तो क्या ख्याल करता है। इसने कहा, ऐ मेरे बाप, तुझे जो हुक्म दिया जा रहा है कर गुज़र। अगर अल्लाह ने चाहा तो तू ज़रूर मुझे सब्र करने वालों में से पाएगा। तो जब दोनों ने हुक्म मान लिया और इसने इसे पेशानी की एक जानिब पर गिरा दिया और हमने इसे आवाज़ दी कि ए इब्राहीम, यकीनन तूने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जज़ा देते हैं। बेशक यही तो यकीनन खुली आजमाइश है और हमने इसके फ़िदिये में एक बहुत बड़ा ज़बीहा दिया और पीछे आने वालों में इसके लिए ये बात छोड़ दी कि इब्राहीम पर सलाम हो। हम इसी तरह नेकी करने वालों को बदला देते हैं। बिलाशुबा वो हमारे मोमिन बंदों से था और हमने इसे इसहाक़ की बशारत दी जो नबी होगा, सालेह लोगों से होगा, और हमने इस पर और इसहाक़ पर बरकत नाजिल की और इन दोनों की औलाद में से कोई नेकी करने वाला है और कोई अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाला है। तौरेत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस फ़र्जंद को, जिन्होंने ख़ुद को रब के हुक्म के आगे झुकते हुए जान देने के लिए पेश किया था, इकलौता बेटा कहकर पुकारती है और इस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दूसरा कोई बेटा ना था, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब ताला के सबसे बड़े फरमाबरदार
اور اطاعت گزار بندے تب ہی کہلا سکتے ہیں جب محض خواب میں دیکھ کر اپنے اکلوتے اور محبوب ترین بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بلا سوچے سمجھے تیار ہو جائیں کہ یہی اسلام ہے، وہ اسلام جس کا نام ہی بندگی اور تسلیم و رضا ہے۔ یہی اگلوں اور پچھلوں کا دین ہے کہ حکم خدا کے آگے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مکہ ہجرت۔ قرآن کریم میں سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کے مکہ ہجرت کے سفر کو تفصیلاً بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن کریم میں اس واقعے سے متعلق فقط اتنی بات مذکور ہے: اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کہتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی تھی جب آپ کعبے کی عمارت تعمیر کر چکے تھے، اور یہ بے آب و گیا وادی وہی ہے جہاں آج مکہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے درخت کے نیچے زمزم کے موجودہ مقام سے بالائی حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا بھی نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشکیزہ پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی، اور پھر منہ پھیر کر واپس روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی چلیں: اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی وادی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہیں، نہ آدم زاد، اور نہ کئی مؤنث و غمخوار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی تھیں، مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر بی بی ہاجرہ نے دریافت کیا: کیا تیرے خدا نے تجھ کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، یہ خدا کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی: اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بلا شبہ وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے اہل و عیال نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس جانب جہاں کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا مانگی: اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ نماز قائم رکھے، تاکہ یہ محترم گھر عبادت گزار اس توحید سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک مشکیزہ سے پانی اور خورجی سے کھجوریں کھاتی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں، لیکن وہ وقت بھی آ گیا کہ نہ پانی رہا نہ کھجوریں۔ تب وہ سخت پریشان ہوئی، چونکہ وہ بھوکی پیاسی تھی اور بچہ بھی بھوکا تھا۔ جب حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور بچہ بےتاب ہونے لگا تو بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر دور جا بیٹھی تاکہ اس حالت زار میں اس کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں۔ کچھ سوچ کر قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر بچے کی محبت میں دوڑ کر وادی میں آ گئیں۔ اس کے بعد دوسری جانب کی پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، اور وہاں بھی جب کچھ نظر نہ آیا تو پھر تیزی سے لوٹ کر وادی میں بچے کے پاس آ گئیں، اور اس طرح 7 مرتبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ یہی وہ سعی بین الصفا والمروہ ہے جو حج میں لوگ کرتے ہیں۔ آخر میں جب وہ مروہ پر تھیں
تو کانوں میں ایک آواز آئی۔ چونکی اور دل میں کہنے لگی کہ کوئی پکارتا ہے۔ کان لگایا تو پھر آواز آئی۔ ہاجرہ کہنے لگی اگر تم مدد کر سکتے ہو تو سامنے آؤ، تمہاری آواز سنی گئی۔ دیکھا تو خدا کا فرشتہ جبریل علیہ السلام ہے۔ فرشتے نے اپنا پیر یا ایڑی اس جگہ پر ماری جہاں زمزم ہے۔ اس جگہ سے پانی ابلنے لگا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ دیکھا تو پانی کے چاروں طرف باڑ بنانے لگی، مگر پانی برابر ابلتا رہا۔ اس جگہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پر رحم کرے۔ اگر وہ زمزم کو اس طرح نہ روکتی اور اس کے چار جانب باڑ نہ لگاتی تو آج وہ زبردست چشمہ ہوتا۔ بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے بی بی ہاجرہ سے کہا خوف اور غم نہ کر، اللہ تعالیٰ تجھ کو اور اس بچے کو ضائع نہ کرے گا۔ یہ مقام بیت اللہ ہے جس کی تعمیر اس بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسمت میں مقدر ہو چکی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو ہلاک نہیں کرے گا۔ بیت اللہ کی یہ جگہ قریب کی زمین سے نمایاں تھی، مگر پانی کا سیلاب دائیں بائیں اس حصے کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ اسی دوران میں بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ کر ٹھہرا۔ دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے تھے۔ جرہم نے کہا یہ پانی کی علامت ہے، وہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ بنی جرہم نے یہ بات بخوشی منظور کر لی اور وہیں مقیم ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ خود بھی باہمی انس اور رفاقت کے لیے چاہتی تھیں کہ کوئی یہاں آ کر مقیم ہو، اس لیے انہوں نے مسرت کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ بنی جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی ماندے اہل خاندان کو بھی بلا لیا اور یہاں مکانات بنا کر رہنے سہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طرز و انداز اور ان کی خوبصورتی بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و عیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی تلاش میں باہر گئے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسی طرح ان کی بیوی سے سوالات کی گئی۔ بیوی نے کہا خدا کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ دریافت کیا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر رفیق حیات رہیں۔ ٹھیک اسی زمانے میں جب خدا واحد کی عبادت کے لیے اس کا گھر بنایا گیا، اہل مصر بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے کہ کبھی تو ایک ہی وقت میں سب کی پوجا کرتے اور کبھی چند اوقات میں ان کی پوجا کرتے۔ چنانچہ انہوں نے سورج سے لے کر بیل تک کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ دراصل وہ ان بتوں کو صفات خداوندی کا مظہر سمجھتے تھے اور ان کے لیے بڑے بڑے ہیکل بنا رکھے تھے۔ یہاں مصریوں نے ابو الہول کی طرح کا ایک ہیبت ناک بت بنا رکھا تھا، جس کا سر تو انسانوں جیسا جبکہ جسم
شیر جیسا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پر بھی بنا رکھے تھے۔ تعمیر کعبہ کا ذکر قرآن کریم کی ان آیات میں ہے۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا یقیناً وہی ہے جو مکہ میں ہے، بہت بابرکت اور جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے۔ جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ ہے۔ اولاد اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نرینہ اولاد عطا فرمائی تھی، جن کی تعداد 12 ہے، اور وہ سب کے سب اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بنے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر پائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال فلسطین میں ہوا، لیکن عرب مورخین کی تحقیق کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جائے وفات مکہ ہے، اور ان کا گمان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کعبہ کے پڑوس میں مقام حجر میں مدفون ہے۔